बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम आशूर इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि मुहर्रम अल्लाह पाक के लिए है। जिसने माह मुहर्रम की कदर की उसने जन्नत में इज्जत पाई और रब्बे करीम उसे दोज़ख की आग से निजात अता फरमाएंगे। शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से हमें क्या सबक मिलता है और इस वक्त जो मुस्लिम उम्मह को पूरी दुनिया में चैलेंजेस का सामना है, किस तरह से इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होना होगा और किस तरह से अपनी जो वर्किंग है या जो इस्लामी तालीमात हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। माह मुहर्रम की अहमियत पर हम बात करेंगे, आज के दिन की अहमियत पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने, और हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ शिया आलिम दीन जनाब अल्लामा हुसैन अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा हुसैन अकबर साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुफ्ती साहब, आज के दिन की अहमियत के हवाले से रोशनी डालिएगा। मुस्लिम उम्मह के लिए जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए हम आज के दिन से क्या सबक हासिल कर सकते हैं? मुहर्रमुल हराम और आशूरा मुहर्रम की तक़दीस और हुर्मत तो पहले से चली आ रही है और तारीख़ नबुव्वत के बहुत से वाक़यात इस दिन वक़ू पज़ीर हुए, मगर इस्लाम के बाद जो वाक़या करबला है उसने इसको एक नई जिहत और एक नया उन्वान अता किया। तब से आज तक 1372 साल गुजर चुके हैं कि हम शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की याद बनाते हैं, उनसे अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं। मगर मेरे नज़दीक हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अकीदत का रिश्ता तो कायम कर लेते हैं लेकिन उस अकीदत को अमल के सांचे में ढालते नहीं हैं। मसलन हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, यजीद से नफरत करते हैं, हुसैनियत की तारीफ करते हैं, यजीदियत की मजम्मत करते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो यजीदी अक़दार हैं उनके सामने हम उस तरह सीना सिपर होकर खड़े नहीं होते, उनको मिटाने के लिए आपस में मुज्तमा नहीं होते, ताकि सिर्फ नारे या हुसैन पर ही इक्तिफा न किया जाए बल्कि हुसैनी अक़दार को अमलन इस दुनिया में नाफिज करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज तहसीन पेश किया जाए। तो हम अलामात के साथ चिमटे रहते हैं, रिवायात को अपनाए रहते हैं, लेकिन मकासिद को और रूह को और जौहर को और हकीकत को भूल जाते हैं। आपने बजा फरमाया कि आज उम्मते मुस्लिमा मसाइल से दो चार है और आज रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ इंतशार है, जहाँ जहाँ फसाद है, चाहे अपना पैदा करदा हो या खारजी क़ुव्वतों का मुसल्लत करदा हो, वो मुस्लिम ममालिक में है। ठीक है मुफ्ती साहब। अल्लामा साहब आप फरमाइएगा, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस आज के इस माहौल में उनसे कैसे नबरदाज़मा हुआ जाए, माशरे में जो मजहबी आहमाहंगी है उसको पैदा किया जाए, क़याम अमन के लिए कोशिश की जाए, रवादारी और तहम्मुल व बर्दाश्त कैसे पैदा की जाए। आज के दिन के हवाले से हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्दिन करबला, कि हर दिन यौम आशूर है और हर जमीन जमीन करबला है। इस वक्त जमाने के यजीदों ने जो इस्लाम के खिलाफ बरसर पैकार हैं और इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं, करबला हमें यह पैगाम देता है कि जहाँ जहाँ मुसलमान रहता है उसी सरजमी को करबला बना के और आज के दिन को आशूर बना के वक्त के यजीदों के खिलाफ शहीद होकर और उनकी कसरत से खाइफ न हो
اس لیے کہ کربلا والوں نے اپنی قلت کے ساتھ حق پر ہوتے ہوئے انہیں شکست دی تھی۔ الحمدللہ اہل اسلام سب حق پر ہیں اور باطل قوتیں اسلام کا قلع کما کرنا چاہتی ہیں، لیکن کربلا والوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی صفوں میں وحدت پیدا کیجئے، 2.5 لاکھ کو حد المقدور استعمال کیجئے، مذاکرات کا راستہ اختیار کیجئے۔ آج کے دن بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جبکہ یکا تنہا رہ گئے تھے، کوئی بھی ساتھی جان نثار باقی نہیں رہا تھا، تب بھی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو بلا کے یہ کہا تھا کہ آؤ اب بھی مذاکرات کے ذریعے بات کو حل کر لیں، لیکن جب مذاکرات سے بات حل کرنے کو تیار نہ ہوئے، عزت کے خلاف حسین نے آخری وہ ضرب خاری لگائی کہ آج میں اسلام کی اذانیں نمازیں جو ہیں یہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے، اور حسین آج صرف مسلمانوں کا ہیرو نہیں ہے بلکہ کائنات کے تمام مظلوموں کا آئیڈیل اور ہیرو ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب علامہ حسین اکبر صاحب، اور بہت شکریہ مفتی منیب الرحمان صاحب۔ آپ کا وقت بچاتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس اہم دن کے حوالے سے ہم یاد رکھتے ہیں عالمی تبلیغی مرکز کے امیر جناب الحاج عبدالوہاب صاحب کو، جو کہ علیل ہیں۔ آج ہی سینئر وفاقی وزیر جناب چودھری پرویز الہی نے ان سے ملاقات کی ہے اور ان کی عیادت کی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر، کیونکہ پوری قوم دعا گو ہے امیر عالمی تبلیغی مرکز جناب الحاج عبدالوہاب صاحب کے لیے۔ بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ چودھری صاحب پہلے تو فرمائیے گا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کی آپ نے عیادت کی ہے، طبیعت ان کی کیسی ہے؟ دین کے حوالے سے جب دین کے فروغ اور تبلیغ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی ہستی ہیں حاجی وہاب صاحب، جن کی کاوشوں سے، محنتوں سے، کوششوں سے دنیا کے اندر اور پھر اسلام کی جو ان کی خدمت ہے اور ان کی جو محنت ہے اور اسلام کو فروغ دینے میں، پھیلانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے آج کی جو دنیا ہے اس میں۔ اور یہاں رائے گنج میں سب سے بڑا جو اجتماع ہے، یہ حج کے بعد دوسرا سب سے بڑا اجتماع رائے گنج میں ہوتا ہے سالانہ، اور یہاں ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی کرتے ہیں اور دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی بہتری اور سلامتی اور امن کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا تبلیغی مرکز ہے جہاں امن کا میسج جو ہے، امن کا پیغام ساری دنیا کے مسلمانوں کو جاتا ہے، اور اسی لیے پھر یہاں اجتماع جو ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کا ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی وہاب صاحب کی جو خدمات ہیں دین کے حوالے سے وہ بہت عام ہیں، اور سبھی مسلمانوں کو ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ یقینی طور پر چوہدری صاحب یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رائے گنج ایک ایسا مقام ہے جہاں سے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور لوگ پوری دنیا میں جا رہے ہیں اسلام کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے، اور بڑی خوش قسمتی کی بات بھی ہوتی ہے کہ اس جگہ کی خدمت کا بھی موقع ملتا ہے۔ جب آپ وزیر اعلیٰ تھے آپ کو بھی کوئی موقع ملا اس قسم کی خدمت کا؟ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی تھی کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، اور یہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد جو ہے یہاں بنی، اور اس کے لیے یہاں جگہ کی فراہمی، اور پھر ارد گرد مرکز کے جتنی وہ سڑکیں اس وقت اور لائٹنگ انتظام وغیرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ اس وقت مجھ سے یہ کام ہوا۔ اور اس مسجد میں 75,000 جو لوگ ہیں یہ ایک وقت میں ایک چھت کے نیچے نماز پڑھتے ہیں یہاں جب اجتماع ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ کام ہو۔ چودھری صاحب اسلامی سال کا بڑا مقدس مہینہ ہے محرم الحرام، آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہ کیوں ہم عوام بھی دربدر ہے، حکمران بھی دربدر ہیں، کیا ہم اسلامی تعلیمات سے اس قدر دور چلے گئے ہیں کہ جو اصل راستہ ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم دربدر ہو گئے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اپنے اندر دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کر لیں، اور اپنے اندر ایک
بھائی چارے، اتحاد اور مسلم امہ کی سلامتی کی اور بہتری کے لیے عملی اقدامات کا تہیہ کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے کام میں برکت نہ ہو اور آپ پروگرس نہ کر سکیں۔ آج کیوں مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر جو مسلمانوں کے اندر یہ کمیاں اور کوتاہیاں اور خاص طور پہ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے یہ کمی اور کوتاہی جو رہی ہے اور ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم بھٹک سے جاتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا ہے اقتدار کا تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، کہ ہمارا یہ بھی ایک مشن ہونا چاہیے اس وقت کہ ہم دین کے فروغ کے لیے، اور پھر یہاں سے جو ایک میسج ہے، یہاں سے تو ایک امن کا میسج جاتا ہے، اور آج سب سے زیادہ جو دنیا کو ضرورت ہے، نہ کسی اسلحے کی ضرورت ہے، نہ کسی ہتھیار کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، اور جتنا بھی اسلام کا جو پھیلاؤ ہے اور جو فروغ ہے اسلام کا، وہ تو جتنا امن سے پھیل رہا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں پھیلا۔ بہت بہت شکریہ جناب چودھری پرویز الہی، سینئر وفاقی وزیر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے بون کانفرنس کی۔ بون کانفرنس اختتام پذیر ہوئی، تمام ممالک اس میں اکٹھے ہوئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے جو احتجاج کیا اور پاکستان نے اس میں شرکت نہیں کی، تو ایسا لگتا ہے کہ بون کانفرنس سے حاصل کچھ نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی اپنی چوکی پر کیے جانے والے حملے پر شدید غصے میں ہے، اور اس نے امریکہ اور نیٹو سے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ وہ معافی مانگے، لیکن ابھی تک نہ تو امریکہ نے معافی مانگی ہے اور نہ ہی نیٹو نے معافی مانگی ہے۔ الٹا وہ پاکستانیوں پر الزام لگاتے ہیں، وہ الزام یہ عائد کرتے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ان پر حملے کیے جا رہے تھے، لہٰذا اس کے جواب میں ایسا کچھ ہوا ہے۔ کیا اس بون کانفرنس سے، جبکہ اصل فریق نہیں تھے، کچھ حاصل ہوا ہے؟ اور اس خطے میں امریکہ اور نیٹو کے کیا عزائم ہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں پہلی بار دعوت دی ہے ڈائریکٹر جنرل ہیں میثاق ریسرچ سینٹر کے جناب عبداللہ گل کو۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب۔ یہ جو بون کانفرنس ہوئی ہے، پہلے بات ہو رہی تھی کہ وکیل متوکل جائیں گے، عبدالسلام ضعیف جائیں گے، پھر اطلاعات آئیں کہ جی وہ تو فرانس آئے تھے اور فرانس سے وہ واپس کابل چلے گئے، وہ بھی اس کانفرنس میں نہیں آئے۔ یہ کوئی اصل نمائندے اس میں گئے تھے؟ جب اصل نمائندے ہی نہیں گئے تھے تو پھر اس کانفرنس کا تو مقصد پھر وہ نشستن گفتن برخاستن خوردن بھی اس میں ایڈ کر لیجئے۔ اچھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بون کانفرنس جو ہے 2001 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ہوئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ طالبان کے بعد کا جو افغانستان حامد کرزئی کا ہے، اس کی کیا سچویشن ہوگی، اس کو کس طرح امداد فراہم کی جائے گی۔ پھر یہ 10 سال بعد جو ہے وہ اب دوبارہ اس کو کیا گیا، لیکن کچھ حالات اور واقعات ایسے ہو گئے کہ پاکستان کا 10 سال بعد پاکستان کو یہ فائنلی سمجھ آ گیا کہ ہم جو ہیں وہ امریکہ کی دوستی کے اندر بہت آگے جا چکے، اور اس دوستی کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ ہمیں رسوائی بھی ہوئی اور ہماری جانی مالی نقصان بھی ہوا، اور عوام کا جو ایک دباؤ تھا بالخصوص حکومت پاکستان پہ، وہ اپنی شدت اختیار کر گیا۔ اس لیے بون کانفرنس کے اندر پاکستان کی جو موجودگی تھی، جس کے لیے بار بار بولا گیا، ہلری کلنٹن نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک کروشل جو ہے وہ رول پلے کرنا ہے، اسی طرح بان کی مون صاحب نے بھی جو ہے وہ کہا، اور بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ پاکستان کا یہ خود مختارانہ فیصلہ ہے کہ اس میں شرکت نہ کرنے کا۔ اسی بات کو آگے لیتے ہوئے انہوں نے حامد کرزئی سے بان کی مون نے ایک رات پہلے ان کے ہوٹل میں ملاقات کی، جس کے اندر انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کیجیے۔ اس کے اوپر بہت سارے اندر جو واقعات ہوئے، اور اس کے اندر حامد کرزئی کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی کہ یہ ایک فیلئر ہیں اور یہ کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں کو دے نہیں سکتے افغان قوم کے لیے۔ حامد کرزئی صاحب بیسکلی جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک پپٹ رجیم کے طور پر جو ہے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اس میں آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا عبداللہ گل صاحب، حامد کرزئی کا اس مسئلے کا حل نہ ہونا اور اس مسئلے کا جوں کا تو رہنے میں ہی ان کی ایگزسٹنس ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ جی بالکل، کیونکہ حامد کرزئی تو اب ایک عرصہ پہلے یہ بھی خبریں تھیں کہ وہ اپنا بزنس امریکہ میں دوبارہ سے اسٹیبلش کر رہے ہیں، جو ان کا ایک بزنس تھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے نیٹو فورسز کو یہ بھی کہا ہے کہ جی 2014 کے بعد بھی انخلا کے ایک جو دہائی تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہاں رہیں، یعنی کہ اس سے صرف اور صرف
جو فائدہ ہے وہ حامد کرزئی کو ملتا ہے، کیونکہ حامد کرزئی تو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جو وہ آزادانہ طور پر پاکستان کی مرگلہ کی پہاڑیوں پہ پھرتے تھے اسلام آباد میں، تو وہ تو وہاں اپنے ارگ محل کو، ان کا نام جو ہے وہ ارگ ہے، تو بادشاہی محل سے بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے. تو یقیناً اس کے اندر حامد کرزئی صاحب کو جو ہے وہ بہت زیادہ تقویت ملے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک جو بہت اہم بات اس کے اندر ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ اگر 2014 میں انخلا ہونا ہے تو پھر امریکہ کیوں اتنا جو ہے وہ جلد بازی سے کام لے رہا ہے کہ وہ ابھی سے جو ہے وہ بون کانفرنس، اس سے پہلے 1 نومبر کو استنبول کانفرنس جو ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے مالدیپ کے اندر کچھ ان لوگوں نے بلایا، آپ نے نام لیا مولوی عبدالوکیل متوکل کا، ملا ضعیف صاحب کا، اسی طریقے سے طیب آغا صاحب کے متعلق باتیں ہوتی رہیں. لیکن یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ایک زمانے میں تو 8-9 سال پہلے ان کے ساتھ کام کرتے تھے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اور کیونکہ یہ مسئلہ افغانستان کی سرزمین پہ ہے اور افغان عوام اس میں جو ہے وہ کیجولٹی بن رہی ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے. اس لیے ان ممالک کی مرضی کے بغیر تو پہلی بات ہے کہ حل ممکن نہیں ہے. یہ تو ایک بات طے ہے کہ افغانستان کا جو حل ہے اس میں پاکستان کا ایک بہت ہی اہم، اور بلکہ میں کہوں گا اہم ترین کردار جو ہے وہ پاکستان کا ہے. اب ان لوگوں کو جب کہ آپ نے نمائندگی نہیں دی، جب جنگ آپ کی ہو رہی ہے ریزسٹنس فورسز، میں صرف طالبان لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن افغان قوم پوری کی پوری شامل ہے اس میں. دیکھیں، طالبان کی طرف سے چند شرائط تھیں جو انہوں نے اس کانفرنس سے پہلے بھی رکھی تھیں اور ماضی میں بھی انہوں نے جو ہے کچھ بتائی تھیں. پہلی شرط یہ تھی کہ وہ اپنے تمام جو پرزنرز ہیں، جو انہوں نے قیدی بنائے ہوئے ہیں، ان کو رہا کیا جائے. امریکہ کی جیلوں میں، رینڈیشن کیمپس کے اندر وہ سڑ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ فائنل ڈیٹ آف وڈرال دیں. نہ صرف ڈیٹ آف وڈرال دیں بلکہ آپ کچھ اس سے پہلے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کس طرح واپسی کریں گے، واپسی کا پورا ایک شیڈیول دیں. اور تیسری بات انہوں نے جو کہی تھی، جس کے اندر کہا تھا کہ جی آخری حکومت تو جو تھی وہ طالبان کی لیجیٹیمیٹ حکومت تھی. ٹھیک ہے، تو طالبان کی ہی لیجیٹیمیٹ حکومت جو ہے وہ واپس آنی چاہیے. حامد کرزئی کے تحت اور ان کے تابع کوئی بھی پروگرام بنے گا، کوئی بھی کانفرنس وہ چاہے جہاں مرضی کروا لیں، وہ ممکن نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل فریقین ہیں وہ تو طالبان ہیں، وہ تو امریکہ ہے، ملا عمر ہے. جب ان کی بات نہیں ہوگی، جب حامد کرزئی ان سے بات نہیں کریں گے تو پھر کس سے بات کریں گے؟ اور پھر کیا یہ عمل کوئی دیرپا ہوگا؟ یہ بات جو ہے یہ تو 2 او کے درمیان میں ہی ہوگی، ایک اوباما اور ایک عمر. ملا عمر کی دیکھیں ابھی حقانی نیٹ ورک کی بات ہوتی رہی، بہت سارے اور کہ یہ ٹیررزم یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے میں جو میں پچھلی بات کر رہا تھا کہ اس کے بدلے میں ان کو صرف ایک یہی چاہیے کہ ایک پیسفل افغانستان جہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ نہ ہو. میرے خیال میں امریکہ کو اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن اب اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملا عمر سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہیں فی الحال. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شرائط ملا عمر نے رکھی ہوئی ہیں. دیکھیں 2014 میں تو انہوں نے چلے ہی جانا ہے. اس میں جتنا بھی نقصان ہوگا وہ تو امریکن افواج اور نیٹو کا اور آئی ایس ایف فورسز کا ہوگا. اس کے اندر طالبان نے تو اتنے عرصے اور افغان قوم نے اتنے عرصے قربانیاں دے لیں. اب تو ثمر جو ہے وہ حاصل کرنے کا وقت آیا ہے. اس ٹائم پہ اگر 2 سال اور بھی رہ جائے گا تو نقصان تو امریکہ کا ہوگا، ان کا معاشی نقصان ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ صدر اوباما کو بہت ضروری ہے، اور یہ دیکھیں آپ اس کے اندر آپ نے ان کو دیکھا کہ ان کا فارن آفس بہت ایکٹیو ہے. ہلری کلنٹن صاحبہ بہت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں، اوباما صاحب نے بھی فون کیا لیکن معافی نہیں مانگی. لیکن اصل بات معافی کی نہیں ہے، میرے یہاں حکومت کو ضرورت ہے، اور یہ اچھی خوش آئند بات ہے کہ پاکستانی عوام، افواج اور حکومت جو ہے وہ ایک ہی لائن کے اوپر سوچ رہی ہے اور وہ سامنے کھڑے ہو گئے ہیں امریکہ کے اس جو جارحانہ ایجنڈا جو انہوں نے 9/11 کے بعد جو ہے وہ شروع کیا بالخصوص پاکستان کے لیے، کیونکہ ان کا آخری ہدف جو اسرائیل اور بھارت کا ایجنڈا ہے اس کے مطابق پاکستان کو جو نیوکلیئر جو پاکستان کے اثاثہ جات ہیں ان سے محروم کیا جائے. ایک لڑتا بھیڑتا پاکستان جس طرح عراق کے اندر ہوا، جس طرح ماضی میں امریکہ جہاں سے بھی گیا آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑ کے گیا. یہ بات ایسی بات ہے کہ جنرل حمید گل صاحب عرصے سے یہ کہتے چلے آئے ہیں جب سے یہ وار اگینسٹ ٹیررزم شروع ہوئی
کیا ہماری حکومتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ اب اسی نقطے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں آج ہم جو احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں تو نشانہ پاکستانی تھا، ہم اس کو کیوں سمجھ نہیں پائے؟ دیر آئے تو درست آئے. بات تو وہی ہے کہ 9/11 بہانہ تھا، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ. اس کی وجوہات ہیں. ایک مسلم ملک جس کے پاس اتنی فعال فوج موجود ہو، جس کے پاس اتنے اچھے عوام موجود ہوں، اور پھر جس کے اندر غیرت کا عنصر پایا جاتا ہو. ہماری قوم آپ نے دیکھا بڑی غیور قوم ہے، آگے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، جانی مالی ہر قسم کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. علامہ اس کے لیے کہہ گئے. اب یہی بات ہماری حکومت کو سمجھنے کے اندر 10 سال لگ گئے کہ ہمارا دوست امریکہ نہیں ہے، ہمارے لیے ان کا ایک ڈیڈلی پرپز ہے، اور وہ ڈیڈلی پرپز میں نے ابھی آپ کو بیان کر دیا. اب یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، افغانستان کا کوئی بھی کانفرنس جو ادر دین افغانستان ہوگی وہ ناکام ہوگی. افغانستان کی سرزمین پہ ایسی کانفرنس ہونی چاہیے. ملا عمر کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، اور ملا عمر کے اور اوباما کا ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے اوباما کو کیونکہ یہ معلوم ہے کہ 2012 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. دیکھیں عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. عبداللہ گل، ڈائریکٹر جنرل میثاق ریسرچ سینٹر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک اصل فریقین کے درمیان بات چیت نہیں ہوگی افغانستان کے، اس وقت تک کوئی بھی دیرپا حل افغانستان کے لیے ناقابل قبول ہوگا، افغانستان کے عوام کے لیے بھی ناقابل قبول ہوگا. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ شمسی ایئر بیس پر کیا صورتحال ہے، وہاں سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں. خالی کرنے کا عمل جاری ہے امریکہ کی جانب سے. ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم جانیں گے، اس بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بون کانفرنس کے حوالے سے اور خطے میں امریکہ اور نیٹو کے عزائم کے حوالے سے، اور اب ہم جائیں گے کوئٹہ، جہاں پر موجود ہیں دنیا نیوز کوئٹہ کے بیورو چیف عرفان سعید. ہم ان سے جانیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ شمسی ایئر بیس پر امریکی طیارے پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر پیکنگ کا عمل جاری ہے. جی عرفان، آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اور شمسی ایئر بیس سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ جی جاوید، جو اب تک کی جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ شمسی ایئر بیس کے حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے جو 26 نومبر کو جو پاکستانی چیک پوسٹ پر جو اٹیک کیا گیا تھا، جس میں نیٹو کی جانب سے اور جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے تھے، جس کے بعد پاکستان کی دفاعی کمیٹی کی جانب سے ایک بڑا سٹینڈ لیا گیا تھا شمسی ایئر بیس کے حوالے سے اور اسی طرح نیٹو کی سپلائی کے حوالے سے. تو اس فیصلے کے بعد شمسی ایئر بیس پہ گزشتہ جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ تقریباً کو 7 پروازیں مختلف اوقات میں آپریٹ کی گئی ہیں اس بیس پر. اور اس حوالے سے یہ بھی ابھی جو ریسنٹلی ابھی جو ہمیں اطلاع ملی ہے، اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ 2 کارگو طیارے بھی وہاں پر لینڈ کیے ہیں، اور وہاں سے جو بیس پہ جو کچھ لوگ تھے اور ان کا جو کچھ سامان تھا اس کو افغانستان تک پہنچایا گیا. تھوڑا سا جاوید میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شمسی ایئر بیس جو کہ کوئٹہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور کوئٹہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بیس قائم ہے. یہ 1990 میں حکومت پاکستان نے UAE کے گورنمنٹ کو تحفتاً اس بیس کے لیے جو زمین فراہم کی تھی، اور 9/11 کے بعد جس طریقے سے صورتحال چینج ہوئی اور امریکہ کی جانب سے افغانستان کو فوکس کیا گیا، اور 2001 سے 2006 تک اسی بیس سے امریکن جو طیارے تھے وہ لینڈ بھی کرتے رہے، اور یہیں سے امریکہ کی جانب سے افغانستان میں آپریشن کو بھی مانیٹر کیا جاتا رہا. لیکن 2006 کے بعد جب صورتحال چینج ہو گئی اور کابل افغانستان میں جب امریکہ کا کنٹرول حاصل ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اس بیس کو امریکنز کے پاس ہی رہنے دیا گیا، اور یہاں سے پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان سعید، ہمیں بتا رہے تھے کہ شمسی ایئر بیس کو خالی کرنے کا عمل جاری ہے. اور اب آج ہم ایک بار پھر بات کریں گے. گزشتہ روز ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے ناظرین کو ایک خبر دی تھی ایک نئے شوگر سکینڈل کے حوالے سے، کہ جس میں
مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 2 لاکھ ٹن چینی خریدی جا رہی ہے 2.5 ارب روپے زیادہ دے کر، اور یہ 2.5 ارب روپے جو ہیں وہ عوام کی جیبوں سے نکالے جائیں گے۔ گزشتہ روز جو ہم نے بتایا تھا، اگر اس کا خلاصہ ہم آپ کو بتائیں تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حکومت پاکستان کے جو ایلیٹ پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں اور شوگر بیرن ہیں، ان کی مل سے مہنگی ترین 2 لاکھ ٹن چینی خریدنے کا انکشاف ہوا ہے، جو گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام کے ذریعے سے خبر دی تھی۔ یہ چینی 2.5 ارب روپے فالتو دے کر خریدی جا رہی ہے، جو کہ یقینی طور پر عوام کی جیبوں سے نکالے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ٹینڈر جو دیا گیا تھا، ان ٹینڈرز میں قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ 15 دن کی بجائے 12 دن میں یہ ٹینڈرز جو ہیں، اس کے لیے 12 دن رکھے گئے تھے، 12 دن میں ٹینڈر کھولے گئے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن کھولے گئے، حالانکہ ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ جو فرق پڑ رہا ہے، یعنی 53,000 فی میٹرک ٹن چینی وہ 63,000 سے 65,000 میں دی جائے گی، یعنی 12 سے 13,000 روپے فی میٹرک ٹن مہنگی چینی خریدی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب پوری دنیا میں چینی کی قیمتیں گر رہی ہیں، اور پاکستان میں یعنی اگر یہ سودا ہو جاتا ہے تقریباً 27-28 شوگر ملز کے ساتھ، تو عوام مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ یہ پیسہ عوام کی جیب سے ہی نکلے گا۔ اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹس کیا ہیں، اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن جناب رؤوف کلاسرا، جنہوں نے گزشتہ روز ہمیں یہ خبر دی تھی۔ آج کچھ اپڈیٹس بھی شامل کریں گے، کچھ اور لوگوں کو بھی ہم اپنی اس گفتگو میں شامل کریں گے۔ کلاسرا صاحب، کون سے وہ خاندان ہیں جو سب سے زیادہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کل ہم اپنے اس میں سٹوری جب ہم نے بریک کی تھی آپ کے پروگرام میں، یہ سب سے اہم میرا خیال پہلو تھا، ہمیں اس پہ بھی یہ غور کرنا چاہیے تھا۔ چلے اچھا، آج ہم اس کو فالو اپ کے طور پر لے لیں۔ جو مین بینیفیشری ہیں اس میں آپ کہہ سکتے 32 کے قریب شوگر ملز ہیں جن سے چینی خریدی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا جو میرے پاس یہ فگرز پڑے ہوئے ہیں جو اس میں آپ کہہ سکتے ECC میں پیش کیے گئے تھے، سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ اس کو ہوگا شریف خاندان کو ہوگا۔ ان کی شوگر ملوں سے تقریباً 2.25 ارب روپے کی چینی خریدی جائے گی، اور اگر آپ کہہ سکتے اس میں سب سے زیادہ پروفٹ جو جائے گا، جو حکومت پاکستان سے 2.5 ارب روپے لیے جائیں گے، سب سے زیادہ پروفٹ وہ شریف فیملی کے خاندان کو جائے گا۔ اور اس میں جو میرا خیال اسکینڈلس چیز ہے کہ شریف خاندان پرٹیکولرلی جب کہ یہ اس حکومت میں ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، یا اپنا آپ کہہ سکتے پنجاب ان کے پاس ہے جہاں پہ سب سے زیادہ شوگر ملز ہیں سیاستدان کو، ان کو چاہیے تھا، ان سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ ایک فیئر پرائس ایک ان کو آفر کریں گے لینے کے لیے، اور پتہ ہے ان کو کہ مارکیٹ میں 52 یا 53 کے آپ کا ریٹ چل رہا ہے، اور وہ بھی پروفٹ ہے اس میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے باوجود بھی آپ ان کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو 65 پہ بیچیں گے، آپ کو 13,000 ہم اس کی پر ٹن سے زیادہ بیچیں گے۔ سب سے زیادہ پروفٹ جو ہے اس پوری ڈیل میں وہ شریف خاندان کے ملوں کو جائے گا، اور 3 کے قریب ملے ہیں، ان سے 25,000 ٹن خریدی جائے گی جو پرپوزڈ ہے، اور اس کے اگینسٹ ان کو پیمنٹ ہوگی وہ 2.25 ارب روپے کی ان کو پیمنٹ، تقریباً 2.25 ارب روپے کی یہ پیمنٹ بن رہی ہے۔ اچھا رؤوف کلاسرا صاحب، ہمیں اس گفتگو میں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ پاکستان میں ہم سیاستدانوں پہ تو تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو بڑی اچھی شہرت رکھتے ہیں، یہ وہ شاید واحد سیاستدان ہیں جو اپنا پورا ٹیکس دیتے ہیں، جناب جہانگیر ترین صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جہانگیر صاحب، یہ آپ کی بھی شوگر ملز ہیں، آپ نے تو اس بڈنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، کیا آپ کو پیسے اچھے نہیں لگتے؟ پیسے کمانا آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ نہیں، میں نے تو حصہ نہیں لیا، میں ذرا اپنے آپ کو احتیاط سے چلتا ہوں، مگر اس میں جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ٹینڈر ہے پرانا، جبکہ ملیں چلی نہیں تھیں، یہ اس زمانے میں یہ دیا گیا تھا جب چینی کا ریٹ مارکیٹ میں بھی زیادہ تھا، تو یا تو یہ اس وقت اس کو ایکسیپٹ کر لیتے یا اس کو آگے لے کے چلتے، مگر اب تو مارکیٹ میں چینی کی قیمت واقعی بہت گر گئی ہے، اور ایک بڑی اچھی سلوشن ہے اس میں کہ ECC نے اس کو اوکے نہیں کیا ابھی، اور ابھی وقت ہے کہ یہ بچت ہو سکتی ہے، اور اب ان کو چاہیے کہ اس کو ری ٹینڈر کریں، اس ٹینڈر کو پرانے کو اسکریپ کریں، اب سب ملیں تقریباً چل پڑی ہیں، تو اس کو ری ٹینڈر کریں تو ان کو سستی چینی مل جائے گی، اور بہت ایک صاف ستھرا ایک راستہ ہے کہ حکومت کو چینی بھی مل جائے گی یوٹیلیٹی اسٹور کے لیے، اور مناسب قیمت بھی مل جائے گی۔ اچھا، یہ جہانگیر صاحب، یہ اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو فیکٹس ہیں، ایک تو 15 دن کی بجائے 12 دن دے دیے گئے، پھر جو ٹینڈر کھولے گئے وہ ہفتے کے دن کھولے گئے، چھٹی کا دن ہے، تو اس میں تو یعنی یہ سارا معاملہ ہی کچھ فشی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے شاید اسی وجہ سے بھی حصہ نہیں لیا اس میں؟ نہیں، بس میں نے نہیں لیا حصہ جی، کیونکہ میں نہیں لینا چاہتا تھا حصہ، مگر بات یہ ہے کہ ٹینڈر اس طرح ہو جاتا ہے، کبھی ہفتے کو بھی کھل جاتے ہیں، کیونکہ اگلے سنڈے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ دیکھیں، مین بات یہ ہے
کہ یہ ٹینڈر حکومت کو چینی اس ریٹ پہ خریدنی چاہیے جس ریٹ پہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور کسی کو بھی کسی وجہ سے بھی زیادہ قیمت پہ کسی سے چینی نہیں خریدنی چاہیے، اور بڑے آرام اس ٹینڈر کو کینسل کریں، ری ٹینڈر کریں، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے بھی پاکستان میں اس وقت اگر چینی کا جو اس سیزن میں بحران کی ایک شکل بنے گی، کیونکہ گنا بہت ہے، چینی سرپلس بنے گی، تو حکومت کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اس کی بتدریج ایکسپورٹ الاؤ کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ گنے کے کاشتکار کو جو ہے ریٹ پورا ملے اور اس کو مناسب ٹائم پہ قیمت بھی ہو اور ملک زر مبادلہ بھی کمائے۔ ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اور رؤف کلاسا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر جناب جہانگیر ترین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن رؤف کلاسا۔ رؤف کلاسا صاحب، شوگر ملز اونرز کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ یہ جو پیسے کسانوں کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ کسانوں کو پیسے جاتے ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ یہ کسانوں کو پیسے ملتے ہیں، نہیں ملتے؟ کیا صورت ہوتی ہے؟ لیٹ ملتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ جو 2 لاکھ ان سے ٹن چینی خریدی جا رہی ہے، اس کے مین اس کے پیچھے ریزننگ یہی دی گئی تھی کہ آپ یہ چینی ہم سے خریدیں اور ہم نے کسانوں کا پیسہ دینا ہے، لہٰذا حکومت باہر سے منگوانے کی بجائے اپنے ہی لوگوں کو پیسہ دے، اور یہ اچھی ریزننگ ہے اس کے پیچھے۔ لیکن بات ہوئی ترین صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ریزنبل پرائس پہ ان کو بیچنی چاہیے۔ ایک چیز میں بتاتا جاؤں، میرا کل 2001 یا 2002 کی بات ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، ایچ یو بیگ صاحب اس میں وہ تھے، چیئرمین تھے، اور ایگریکلچر کے سیکٹری میرا خیال ہے اگر مجھے یاد پڑتا ہے اسماعیل قریشی صاحب تھے۔ تو یہی سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ شوگر ملز کے کون کون سے لوگ ہیں، یہ ان کو پیمنٹ اپنے کسانوں کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور جو میرا اچھا کام کسی کا ہونا چاہیے، بندے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے اسماعیل قریشی صاحب نے 2 لوگوں کے نام دیے تھے، اور پاکستان میں 80 کے قریب ملز ہیں۔ ایک جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے کہا تھا، وحد وہ پاکستان میں آپ ان کو کہہ سکتے، اس وقت پالیٹکس میں ابھی اتنے ایکٹیولی یہ نہیں تھے، انہوں نے کہا تھا وحد وہ ہے جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کی شوگر مل کا 1 روپیہ بھی انہوں نے کسانوں کا نہیں دینا، وقت سے پہلے پیمنٹ کرتے ہیں۔ ایک اور انہوں نے نام بتایا تھا، 2 کے علاوہ آؤٹ آف 80، یہ 2 نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا میری اس میں آپ کہہ سکتے ناقص اس میں رہ کے میمورو میں یہ ایک طرح کا یاد نہیں رہا۔ ایک ترین صاحب کو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یہ وحد ہیں جو آ کے پیمنٹ کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی جو ہمارا بزنس مین ہے، پرٹیکولرلی آپ کی جو اس کی شوگر ایلیٹ ہے، اور اس میں کیونکہ پولیٹیشین زیادہ ہیں، ان کا کلاؤڈ زیادہ ہے، ان کی پاور زیادہ ہے، کوئی ڈر کے مارے، حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں کین کمشنر کے پاس بہت بڑی پاور ہیں۔ اسی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں، یہ جو ٹینڈر آیا ہے اس میں ایک شرط تھی کہ کین کمشنر آپ کو وہ کرے گا، آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا کہ آپ نے پیمنٹس اپنے شوگر گروورز کی ہیں کہ نہیں کی۔ اس پاورفل لابی نے، شوگر لابی نے، وہ یہاں سے شرط بھی نکلوا لی کہ کین کمشنر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سرٹیفائی کر کے دے اس کو، ٹی سی پی کو، آپ بغیر سرٹیفائی، اگر آپ نے اربوں روپے بھی دینے ہیں ان کے شوگر گروورز کو، اس کے باوجود بھی حکومت ان کو پیمنٹ کرے گی، ان سے لے گی۔ لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اس میں شوگر بیرن ہے، اگین بارنگ اس میں کپل آف ون جیسے جہانگیر ترین صاحب ہیں، جو باقی ہیں وہ میرا خیال ہے یوز کرتے ہیں ان کو کسانوں کے پیسے کو بھی یوز کرتے ہیں، اور بارگیننگ چپ کے طور پر یوز کرتے ہیں حکومت سے پیسہ نکلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ بڑی مشکل صورتحال میں ہیں، ایک طرح سے یہ بڑا ایک مشکل موضوع ہے۔ یہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کمٹمنٹ نہیں دیتے اور پیسے نہیں دیتے کسان کو، تو یہ بھی تو بہرحال ایک زیادتی والی بات تو ہوتی ہے نا جی؟ دیکھیں ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں، اور جو میرے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہیں ان 80 شوگر ملوں میں سے جو وقت پہ پیمنٹ کرتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ اور کوئی نہیں کرتا، چند لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ جو شوگر انڈسٹری ہے اور شوگر مل، یہ کسان اور مل اونر کے اکٹھے ہو کے صحیح چلتی ہے۔ یہ 2 ویل ہیں ایک کار کے، اگر ان میں سے ایک نہیں ہوگا تو پھر وہ صحیح چیز چلتی نہیں ہے۔ یہ سمجھ کے چلیں، آپ کاشتکار کا خیال رکھیں، آپ ٹائم پہ ان کو پیمنٹ کریں، آپ اس میں باقی سب ان کو فیسیلیٹیٹ کریں سارے سال میں، تو وہ گنا اور لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ملیں زیادہ چلتی ہیں۔ تو یہ تو سوچ کی بات ہے کہ سب سے پہلے گروور کا خیال کرنا چاہیے، مگر کئی لوگ ایسے ہیں جو کیونکہ گروور کے پاس پاور نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ جس سیزن میں گنا زیادہ ہو، اس بیچارے نے تو گنا کاٹ کے ملوں کو مل پہ لے جانا ہوتا ہے، اور وہ کہیں اور دے نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے کہ یہ گروور، زیادہ تر جو چھوٹے گروور ہوتے ہیں، ان کا خیال کیا جائے، ان کو وقت پہ پیمنٹ کی جائے، کیونکہ انہوں نے 1 سال کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ 1 سال گنے پہ وہ سرمایہ اپنا لگاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی، ڈیزل اپنا لگاتے ہیں،
تو اس کے بعد جب ان کی باری آتی ہے پیمنٹ کی تو وہ تو ہمارا فرض ہے کہ فوری طور پہ ان کے پیمنٹ ہونی چاہیے، اور اسی طرح کی پالیسی رکھیں گے تو یہ انڈسٹری کامیابی سے چلے گی اور زراعت میں ترقی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ کلاسا صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہے جناب جاوید کیانی صاحب، تو ہم چاہیں گے کہ ان کا موقف بھی ہم سامنے لائیں۔ جی بہت شکریہ جاوید کیانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ خبر ہم نے کیانی صاحب یہ دی تھی کہ 2 لاکھ ٹن چینی آپ لوگوں سے خریدی جا رہی ہے، اور وہ بھی مہنگی ہے، کیسے وقت میں کہ جب ریٹ 53,000 ہے، وہ 63 سے 65,000 روپے میں چینی خریدی جا رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ میرے خیال ہے ڈسٹارشن آف فیکٹس کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم نے یہ جو انیشیٹ ہوا تھا ٹینڈر، یہ ایکچولی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی 7 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے کی، اور وہ اسٹریٹجک ریزروز مینٹین کرنا چاہ رہے تھے، اور امپورٹڈ شوگر جو ہے وہ 93 روپیز کی ان کو پڑ رہی تھی۔ تو ہم نے ان کو پرپوز کیا کہ آپ ہمارے سے خرید لیجئے۔ اب صورتحال یہ ہے جی کہ اس وقت ہم نے جو ان کے ساتھ لاسٹ نیگوسیشنز ہماری ہوئیں، اس میں ہم نے ان کو آفر کیا تھا کہ آپ 59 روپیز کے اوپر ہمارے سے خرید لیجئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایکسپورٹ کے لیے اس کو الاؤ کریں چینی کو، تو ہمارے لیے ایکسپورٹ پیرٹی جو ہے وہ 59 روپیز کی آتی ہے۔ اچھا یہ کیانی صاحب ایک سیکنڈ لیٹ می فنش، اس میں جو ٹی سی پی کی کنڈیشنلٹیز ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے 3 روپے 26 پیسے کے ایکسٹرا ایکسپینسز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایکچوئل فیکٹ میں ہمیں جو چینی کی قیمت ملے گی وہ 55 روپیز اور 74 پیسز ملے گی، تو جو کہ ہول سیل پرائس ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ود امپورٹڈ کاسٹ، لینڈڈ کاسٹ، تو یہ تقریباً 88 روپیز بنتی ہے اس وقت، تو یہ تقریباً 3.32 روپیز پر کے جی جو ہے یہ گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج ہوگی اگر ہمارے سے وہ خریدتے ہیں تو۔ نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 59 پھر یہ 65 پہ کیسے چلی گئی؟ نہیں جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ٹینڈر ہوا اس وقت جو بڈز آئی تھیں وہ 65 روپیز کے قریب آئی تھیں۔ اس وقت چینی کی جو مارکیٹ ہے وہ 64-65 روپیز کے قریب تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت تو یہ جو مارکیٹ کے اندر جو کوٹیشنز آئیں، یہ جو ٹی سی پی کو جو بڈز ملی وہ they were in line with the market prices at that time۔ ٹھیک ہے، روف کلاسرا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی روف صاحب، جاوید کیانی صاحب کرے گی وہ 6 ارب روپے کی کرے گی، اگر ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے یہی 2 لاکھ ٹن چینی تو ان کو 6 ارب روپے کی بچت ہوگی، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے گورنمنٹ کو۔ یہ کیانی صاحب کا خیر اپنا پوائنٹ آف ویو ریسپیکٹڈ کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکومنٹس پہ، ECC کی سمریز ہیں، ان کی بڈز ہیں جو انہوں نے خود پیش کی ہیں، ان کی پاکستان ان کے میلز آگے ایسوسیشن نے دی ہیں۔ اس میں بڑا سمپل سا سوال ہے، اور یہ سوال ECC میں بھی اٹھایا گیا تھا کہ جب مارکیٹ میں ریٹ آپ کو مل رہا ہے وہ 52 روپے کا، تو آپ کیوں 65 پہ لینا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں 59 پہ کیوں لینا چاہتے ہیں جب آپ کو مارکیٹ میں آج میں سر ایک منٹ اگر بات کمپلیٹ کروں پھر آپ پلیز آپ جو بات کرنا چاہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو میرا ویو ہے اور میں ڈاکومنٹس پہ کہہ رہا ہوں ساری۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی آج جہانگیر ترین صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کہا ہے، ان کے اپنے ممبر ہیں، ایک ان کے قابل احترام بندے، کلین ریکارڈ کا، انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے اس میں شرکت نہیں کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ چینی مہنگی بیچنے کا پروگرام بن رہا تھا اور انہوں نے مہنگی بیڈز دی ہیں۔ وہ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو بیڈز دینی چاہیے تھی آپ 52 روپے کی دے دیں۔ اچھا 52 روپے پہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ پروفٹ لے رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ 52 روپے میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں 59 اور یہاں پہ کہیں 59 کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے کوئی نئی پرائس آفر کی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ ڈاکومنٹس میں تو کہیں 59 کا ذکر نہیں ہے، کیری اوور سٹاکس کا تھا، یہ نئی چینی کا نہیں تھا۔ اور اس وقت جب یہ ٹینڈر ہوا اس وقت جہانگیر ترین صاحب کی مل کے اندر چینی نہیں تھی آفر کرنے کے لیے، لہذا ان کی یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے کہ انہوں نے آفر نہیں کیا جان کے۔ اچھا چلیں کیانی صاحب، وہ 59 کا جو ذکر آ رہا ہے وہ 59 کا تو ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں تو کہیں بھی 59 روپی کوٹ نہیں ہوئی ہے، تو ہمارے پاس وہ ہسٹری وہ تو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا لیکن آپ نے جب 53 مارکیٹ میں ہے تو 53 آپ نے کیوں نہیں کوٹ کی؟ اس میں پروفٹ ہے، اس میں پروفٹ لے رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ پروفٹ نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایکسپورٹ پیرٹی کے اوپر چلنا ہے۔ اگر آپ دیکھیے، اگر آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں، اگر آپ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو دس از واٹ وی گیٹ ایٹ 59۔ یہ 59 روپیز جو ہے دس از دا بینچ مارک پرائس۔
آپ کو بڑی مزے کی بات بتائیں، اس سے پہلے جون جولائی میں ٹینڈر ہوا تھا، بالکل نہ خریدیں، ایک جون جولائی میں بھی ٹینڈر کیا گیا تھا، اس وقت انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، انہوں نے 1 کلو بھی نہیں بیچا ٹی سی پی کو، کیونکہ اس وقت مارکیٹ اوپر جا رہی تھی۔ جو ای سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے 1 لاکھ ٹن ہم نے باہر سے منگوانی ہے اور چینی کی قیمتیں گرنا شروع ہوئی ہیں، تو ساتھ ہی یہ شوگر ملز والوں نے اپنا کلاؤڈ یوز کیا ہے، انہوں نے کہ آپ ہم سے آگے 2 لاکھ روپے ہماری پرائس پہ خرید لیں، انٹرنیشنل مارکیٹ سے اگر انہوں جا کے ان سے نہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے خرید لیں نا، پھر آپ 90 روپے کی پڑتی ہے انٹرنیشنل، میں کہتا ہوں 190 روپے انٹرنیشنل مارکیٹ کو، آپ پاکستانی مارکیٹ دیکھیں کون سے صارفین کو کس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں آپ بتا دیں 52 روپے کا ریٹ پاکستان میں چل رہا ہے، آپ جا کے 65 کی بیچنا چاہتے ہیں، مجھے 13 روپے کا 14 روپے کا، یہ فرق تو سمجھے کس چیز پہ بیچ رہے ہیں؟ دی تھی اس وقت مارکیٹ کا ریٹ 64 بس کیانی صاحب 30 سیکنڈ رہ گئے، کیا آپ سستی چینی دینے کے لیے تیار ہیں عوام کو؟ پہلے دیے کہ اب دیں گے یہ؟ دیکھیں جی، سستی چینی عوام کو ہم بالکل دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دے ہی رہے ہیں، آلریڈی مل رہی ہے چینی سستی 140 تک بیچی ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے ہمیں، تاکہ ہم اپنی جو ایکسپورٹ کی پیرٹی ہے اگر سستی چینی آپ دے دیں، ٹھیک ہے کیانی صاحب، آپ چاہ رہے ہیں کہ سستی چینی دیں، مارکیٹ ریٹ پہ پھر کیوں نہیں دے رہے پاکستانی عوام کو؟ کیانی صاحب ابھی اناؤنس کر دیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ہم یا سستی دینا، 52 روپے کا ریٹ ہے، آج آپ کر دیں، ہمارے پروگرام کے ذریعے کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ 52 روپے پہ دینے کو تیار ہیں، وہاں سے پھر انٹرنیشنل مارکیٹ سے خرید لیں، آپ کی ڈاؤن آ رہی ہے، انہوں نے رکوائی ہے جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو قیمتیں گر رہی ہیں کیانی صاحب، قیمتیں گر رہی ہیں، انڈیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں 1 لاکھ ٹن کے قریب، مزید آپ کی آ رہی انڈیا ہے، بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے جی، آپ کا مزید آ رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور بڑی تیزی سے گر رہی ہے۔ اچھا انہیں اگر انٹرسٹ نہیں تھی تو انہوں نے کیوں رکوائی ایکسپورٹ کو؟ خرید لے گورنمنٹ آف پاکستان اسٹریٹجک، آپ نے رکوائی ہے، کیانی صاحب کے ایسوسی ایشن نے رکوائی ہے ایکسپورٹ کو، انہوں نے رکوائی 1 لاکھ ٹن کا فیصلہ ہوا تھا، 1 لاکھ ٹن کا فیصلہ ہوا تھا ای سی سی میں، انہوں نے جا کے رکوا کے 2 لاکھ ٹن خود آفر کیا ہے گورنمنٹ کو جا کے چینی بیچنے کا، گورنمنٹ وانٹڈ ٹو کیپ اسٹریٹجک ریزروز، تو سر ان کا مسئلہ تھا، انہوں نے وہ تو منگوا رہے تھے 1 لاکھ ٹن، ہم نے ان کو اپروچ نہیں کیا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ملک میں چینی سرپلس ہے، یہ کہیں پہ تقریباً 6 لاکھ ٹن کا سٹاک ہے اور ابھی تک سیزن چلا نہیں ہے، تو آپ میں سر ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جب ای سی سی کی سب کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں یکدم یہ پرپوزل آ گئی ہے کہ آپ 2 لاکھ ٹن ہم سے لیں۔ ٹائم ختم ہو گیا کیانی صاحب، پاکستانی عوام تو آپ سے یہی توقع رکھے گی کہ آپ ان کو سستی چینی فراہم کریں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی، نہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے نہ عوام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، بہت بہت شکریہ کیانی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ رؤف کلاسرا صاحب، آپ آ جائے ہمارے پروگرام میں۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔